बाप बेटे रुल-कुद्दुस के नाम से आमीन। अजीज़ों, एक बार फिर मैं पास्टर रोशन लाल यूके से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज का दिन हमारी ज़िंदगी में एक बहुत अहमियत का दिन है। ये वो दिन है जिस दिन में खुदावंद यीशु ने आखिरी फसह का खाना अपने शागिर्दों के साथ खाया और ना सिर्फ आखिरी फसह का खाना खाया बल्कि उन सब के साथ कुछ ऐसी बातें शेयर की जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम हैं। जी हाँ अजीज़ों, आज का दिन जो है उसमें 3 अहम काम खुदावंद यीशु ने हमें करके दिखाए। पहली चीज़ जो थी खुदावंद यीशु ने जो की वो पाँव धोने की रस्म थी, यानी खिदमत करना। दूसरी जो उसका हिस्सा था वो इशाए रबानी का था और जो तीसरा उस दिन अहम चीज़ हुई वो गतसमनी बाग में जाके दुआ की अहमियत और खुदावंद यीशु की उस अज़ियतनाक सफ़र का शुरू का जो आगाज़ होना था उससे पहले दुआ में ठहरने के लिए खुदावंद यीशु मसीह की तलकीन। सो अज़ीज़ों, एक्सक्यूज़ मी, अगर हम देखें और सोचें तो हमें बहुत मुश्किल लगता है कि हम इन तीनों बातों पर थोड़े से वक्त में गौर कर सकें। तो इसलिए आज मैंने जो आपके सामने इस दिन की अहमियत के हवाले से मजमून चुना है वो है खिदमत करना या पाँव धोने की रस्म से। सो आइए हम खुदा के कलाम की तरफ जाने से पहले खुदा के हजूर झुकते हैं ताकि उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा लश्करों के खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी भलाइयों के लिए, मेहरबानियों के लिए, तेरे प्यार के लिए। तू भला, तेरी शफ़क़त अबदी, तेरी वफ़ादारियों के लिए तेरा शुक्र हो। खुदावंद इस वक्त तेरे हुजूरी में झुके हैं ताकि आज के दिन की अहमियत से खुदावंद तुझसे बातें कर सकें और खुदावंद तुझसे सीख सकें। हमें खुदावंद ऐसे कान अता कर ताकि हम सुनने वाले हों, ऐसा दिल अता कर कि हम उसे रिसीव करने वाले हों, ऐसा जहन अता कर के हम उस पर सोच सकें। ऐसे पाकरू की खुदावंद पाकरू की ऐसी ताकत दे कि हम उस पर अमल करने वाले बने। हाँ यीशु जी, आ और इस मीटिंग को छोटी सी जो तेरी हुजूरी में एक खिदमत के तौर पर पेश की जा रही है तो खुदा उसे कबूल कर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। तो अजीज़ों, आइए हम खुदा के कलाम में से यूहन्ना रसूल की इंजील और उसके 13 बाब के पहली आयत से लेकर 17 आयत तक हम आज पढ़ेंगे। जी हाँ, खुदा उनके कलाम में इस तरह से लिखा है कि ईद फसह से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। और जब इबलीस शमौन के बेटे यहूदा अस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसको पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने ये जानकर कि बाप ने सब चीज़ें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूँ, दस्तरख्वान से उठकर अपने कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। उसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोए और जो रुमाल कमर में बंधा था उससे पूंछने शुरू किए। फिर वो शमौन पतरस तक पहुंचा। उसने उससे कहा, ऐ खुदावन, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो मैं करता हूं तू अब नहीं जानता मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा, अगर तू कहा कि तू मेरे पांव अब तक कभी धोने नहीं पाएगा।
यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, ए खुदावंद, सिर्फ मेरे पाँव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसको पाँव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है। और तुम पाक हो लेकिन सब के सब नहीं। चूंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा, तुम सब के सब पाक नहीं हो। बस जब वो उनके पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर बैठ गया तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं। बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पाँव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पाँव धोया करो, क्योंकि मैं तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी किया करो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो, बशर्ते कि उन पर अमल भी करो। मैं अजीजों, ये जो कलाम का हिस्सा है, इससे आगे फिर अशाय रब्बानी का हिस्सा है और उसके बाद फिर गतसमनी का वाक़या है। तो अजीजों, मैं जैसा कि शुरू में मैंने आपसे कहा कि खुदावंद यीशु एक ऐसे नई हैसियत से हमारे सामने आया जो दुनिया के कोई भी अंबिया या दुनिया के ऐसे उस्ताद या गुरु ऐसी हैसियत से सामने नहीं आए। क्योंकि सारी दुनिया में जो गुरु है वो भी अपने चेलों से अपनी खिदमत कराते हैं, पैर धुलवाते हैं, हाथ धुलवाते हैं, और जो अंबिया हैं वो भी लोगों से अपनी खिदमत कराते थे। जी हाँ अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु हमें कलाम के इस हिस्से में एक अलग तस्वीर पेश करते हैं। जबकि हम पुराने अहदनामे में जब पढ़ें तो हमें एलिया और अलीशा के बारे में पता चलता है कि अलीशा जो था एलिया के हाथों पर पानी डालता था, उसके हाथ धुलवाया करता था, और वो दोनों अंबिया थे। बाद में अलीशा को जो एलिया से जो बरकत मिली वो भी नबूवत करने लगा। सो मेरे अजीजों, अंबिया ने, रसूलों ने और जो गुरु थे उन्होंने लोगों से अपनी खिदमत कराई थी। लेकिन यीशु हमें एक नई चीज़ यहाँ सिखा रहे हैं। जी हाँ, और वो है दूसरों की खिदमत करना, यानी अपने से जो कम लोग हैं हैसियत में उनकी खिदमत करना। जी हाँ, उस्ताद बड़ा होता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, हालांकि खुदावंद यीशु मसीह कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखते थे अपने में और दूसरे लोगों में, लेकिन क्योंकि वो उस्ताद थे और उस्ताद होकर आए थे और एक उस्ताद की हैसियत से सिखा रहे थे, लेकिन उन्होंने उस्ताद होकर खिदमत करना सिखाई। जी हाँ अजीजों, ये बड़ी बात थी, इसलिए पतरस शॉक्ड हो गया था। कहता, तू मेरे पाँव धोएगा? अब तक तू मेरे पाँव धोने नहीं पाएगा। लेकिन खुदा यीशु ने उससे फरमाया कि अगर मैं तेरे साथ शरीक तेरे पाँव ना धोऊं, अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं है। अजीज़ों, पतरस फौरन क्या उठा के, मेरा पाँव ही नहीं मेरा सर भी, और मैं पूरा मुझे धो डाल। तो यीशु ने उसे कहा कि जो नहा चुका, यानी जब हम बपतिस्मा ले चुकते हैं तो उसके बाद हमें जो ज़रूरत है वो हमें अपने पाँव जो हैं उनकी सफाई की ज़रूरत है, ताकि हम अपने कदमों को गंदा होने से, बुरी जगहों पे जाने से और गंदगी से बचा सकें। अजीज़ों, बहरहाल उस तरफ जाने से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, हम खिदमत पर ही रुकते हैं आज। और देखिए कि खुदावंद यीशु ने
اپنی اس خدمت کے دوران پہلے ہی اس طرف اشارہ کر دیا تھا اور اپنے شاگردوں کو کہہ دیا تھا کہ میں یہاں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ تم لوگوں سے خدمت کراؤں، بلکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہارا خادم بنوں۔ جی ہاں عزیزو، یہ ہے خداوند یسوع سرونٹ لیڈر۔ جی ہاں، اور یہی سرونٹ لیڈر ہونے کی حیثیت سے ہمیں بھی ہر ایک کو جو مسیح یسوع میں کسی بھی حیثیت میں خدمت کرتے ہیں، ہمیں ایک خدمت گزار ہونے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے میرے ساتھ متی رسول کی انجیل اور اس کا 20 باب اور اس کی 26 سے لے کر 28 آیت تک۔ جی ہاں، اگر آپ کے پاس بائبلیں ہیں تو ضرور بائبل کھولیں۔ متی رسول کی انجیل اور اس کا 20 باب اور اس کی 26 سے 28 آیت۔ جی ہاں، خدا ان کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، تم میں ایسا نہ ہوگا کہ بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے۔ جی ہاں عزیزو، ویری کلیئر ڈائریکشنز، کوئی اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ سب کا کیا بنے؟ خادم بنے۔ اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ تمہارا غلام بنے۔ چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتیروں کے بدلہ میں فدیہ میں دے۔ جی ہاں عزیزو، یہ خداوند یسوع نے اپنے اس واقعے سے پہلے، اس آخری جو عشاء ربانی کے واقعے سے پہلے، گتسمنی کے واقعے سے پہلے، خداوند یسوع نے اپنی خدمت کو بہت خوبصورتی سے، صفائی سے بیان کر دیا تھا، اور یہ پھر انہوں نے کر کے بھی دکھایا۔ جی ہاں عزیزو، اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر انبیاء کی جو تعلیمات ہیں، اکثر جو لیڈروں کی جو تعلیمات ہیں، لیڈروں کے جو اقوال ہیں، وہ ہمیشہ لوگوں کو انسٹرکشنز دیتے ہیں، بتاتے ہیں ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، لیکن بہت کم ایسے استاد بالعمل ہمیں نظر آتے ہیں جیسا خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور وہ جو ہے ایسا استاد ہے کہ وہ پہلے کر کے دکھایا اس نے، پھر آپ کو اور مجھے کہا کہ اس پر عمل کرو، کیونکہ پطرس رسول سے انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ تو اب نہیں سمجھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں، لیکن بعد میں تو اسے ضرور سمجھے گا، کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ خداوند یسوع نے جب یہ سارا واقعہ ہو گیا تو پھر اسے بیان کیا کہ کیوں انہوں نے ایسا کیا ہے، 12 آیت سے لے کر اور اس کے 16 آیت تک۔ پس جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا اور اپنے کپڑے پہن کر پھر بیٹھ گیا تو ان سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو، اور خوب کہتے ہو، کیونکہ میں ہوں۔ اس سے انکار ہی نہیں تھے خداوند یسوع کہ وہ استاد ہے، ٹھیک ہے، اور وہ خداوند ہے۔ اس نے کہا میں ہوں۔ بس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو، کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے، اور جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی کیا کرو۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا، اور نہ بھیجا ہوا اپنے بھیجنے والے سے۔ اگر تم ان باتوں کو جانتے ہو تو مبارک ہو۔ عزیزو، اکثر جب ہم اس طرح کی تعلیمات کی باتیں لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ ہاں ہم جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ عزیزو، جاننا کافی نہیں ہے۔ خداوند یسوع فرماتے ہیں اگر تم ان باتوں کو جانتے ہو تو مبارک ہو، یو بلیسڈ۔ آپ بلیسڈ ہو جب ان باتوں کو آپ جانتے ہو کہ خدمت کیسے کرنی ہے۔ لیکن شرط خداوند یسوع نے فرمائی، بشرط کہ ان پر عمل بھی کیا کرو۔ اب عزیزو، جو عمل کی بات ہے اس میں ہمیں اب غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جی ہاں عزیزو، عمل پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیسے؟
عزیزو، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم سال میں ایک دفعہ اس دن اکثر چرچز میں دیکھتے ہیں کہ پاسٹر صاحبان اپنے کمر کے ساتھ بالکل اسی طرح سے ٹاول باندھ لیتے ہیں اور پانی لے کر کلیسیا کے کچھ لوگوں کو لے کے ان کے پاؤں دھوتے ہیں. اچھا کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک رسم ہے جسے یادگاری کے طور پر ہمیں منانا چاہیے. دیکھنا چاہیے کہ کیسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کو جن کو ہم سامنے کھڑے ہو کر سارا وقت انسٹرکشنز دیتے رہتے ہیں یا ان کو تعلیمات دیتے رہتے ہیں یا ان کی کمزوریوں کو لے کر انہیں ڈانٹتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاؤں میں بیٹھ کے ان کے پاؤں دھونا کیسا لگتا ہے. یہ ایک اچھا ایکسپیرینس ہے. لیکن عزیزو، آج کے دور میں اس وقت جو ہمیں ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں صرف سال میں ایک دفعہ یہ خدمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس خدمت میں لگے رہنے کی ضرورت ہے. جی ہاں، ہمیں ہر روز اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھ کے اور دوسروں کے خادم سمجھ کے ان کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے. جی ہاں عزیزو، آئیے ہم رومیو کے خط میں دیکھتے ہیں اور اس کی 12 باب میں، میرے ساتھ کھولے اپنی بائبل. جی ہاں، نیا عہد نامہ رومیو اور اس کے 12 باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، اگر خدمت ملی ہو تو خدمت میں لگا رہے. جی ہاں عزیزو، آپ کو کوئی بھی خدمت مل سکتی ہے چرچ میں. آپ کے جو ضروری نہیں ہے کہ آپ چرچ میں پاسٹر ہوں، سینئر پاسٹر ہوں، جونیئر پاسٹر ہوں، مبشر ہوں، رسول کی خدمت کر رہے ہیں، رسولی خدمت کر رہے ہیں، یا ایک ڈیکن ہوں، یا وہاں ایک آپ ایلڈر کی حیثیت سے کام کر رہے ہوں. یہ سب کچھ آفیسز ہیں، لیکن اصل کام خدمت کا ہے. اصل کام خدمت کا ہے. تو عزیزو، یہاں لکھا ہے کہ اگر خدمت ملی ہو تو خدمت میں لگا رہے. اور پھر 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ کیسے خدمت کرنی ہے، روحانی جوش میں بھرے رہو. ٹھیک ہے، اس سے پہلے لکھا ہے کوشش میں سستی نہ کرو، کوشش میں سستی نہ کرو، روحانی جوش سے بھرے رہو، خداوند کی خدمت کرتے رہو. اب عزیزو، جب ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں تو ہم اصل میں خدا کی خدمت کرتے تھے. افسیوں کے خط میں ہم اس بار کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جو کام کرو جی جان سے کرو، یہ جان کر کرو کہ خداوند کے لیے کرتے ہو. جی ہاں عزیزو، تو جو بھی خدمت ہمیں ملی ہوئی ہے ہمیں یہ جان کے کرنی ہے کہ ہم خداوند کے لیے یہ خدمت کر رہے ہیں، اور اس لیے اس خدمت میں ہمیں لگے رہنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس سے دل برداشتہ نہیں ہونے کی ضرورت، ہمیں اس سے دل چرانے کی ضرورت نہیں، ہمیں اس سے پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں اس خدمت میں لگے رہنے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ خدمت جو ہے ہم کر رہے ہیں، خداوند کی خدمت کر رہے ہیں، نہ کہ انسانوں کی. عزیزو، جب ہم دیکھتے ہیں کہ چرچ میں بہت سارے کام ہوتے ہیں، مثال کے طور پر جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو چرچ کی انتظامیہ جو ہے انہوں نے چرچ کی صفائی کا انتظام کیا ہوتا ہے. بلڈنگ صاف ہونی چاہیے اور چرچ کی جو کرسیاں اچھی طرح سے لگی ہوں، پاسٹر صاحب اور جو التار ہے اچھی طرح سے سجا ہو پاسٹر صاحب کے لیے، اور ان کی کرسی وغیرہ سب کچھ ہر ایک کی کچھ نہ کچھ ذمہ داری ہوتی ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں جو یوتھ گروپ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، نوجوان جو ہے وہ یوتھ کے لیڈرز ہوتے ہیں، اور کچھ بچے ہوتے ہیں جو کوائر میں کام کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ الٹر وائس کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہر ایک اپنی اپنی خدمت میں چرچ میں ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو اس طرح سے سمجھنا ہے کہ ہم نے ہر ایک سے اپنے آپ کو کم تر سمجھنا ہے، دوسروں پر اختیار والے نہیں. جن کے نام کے ساتھ ایلڈر یا ڈیکن لگ جائے یا یہ کوائر لیڈر لگ جائے، ہمیں پفٹ اپ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں خدا کی طرف سے یہ خدمت ملی ہے. ہمیں خدمت کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے آپ کو لوگوں پر جتانے کی ضرورت نہیں کہ میں لیڈر ہوں، آئی ایم دا ون. ایسے نہیں، بلکہ آپ یسوع کی طرح کہہ سکتے ہو کہ میں ہوں کیونکہ مجھے چرچ نے مقرر کیا ہے، لیکن میں اس لیے ہوں کہ آپ کا
خادم بنوں، آپ کی خدمت کروں، آپ کو وہ باتیں بتا سکوں، آپ کی مدد کر سکوں جس کے لیے خداوند نے مجھے چنا ہے کہ چرچ میں اس حیثیت سے آپ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہوں اور کھڑے ہو سکتی ہوں۔ سو عزیزو، ایسے بھائی اور ایسی بہنیں جن کو خداوند میں خدمت ملی ہو، وہ خدمت سے کبھی بھی دل نہ چرائے۔ اسی لیے ابھی جو ہم نے حوالہ پڑھا تھا رومیو 12 باب کے میں سے، اس میں لکھا ہے 11ویں آیت میں، کوشش میں سستی نہ کرو۔ جی ہاں، جہاں سستی ہو گئی وہاں کام خراب ہو جاتا ہے۔ سو عزیزو، ہمیں دوسروں کو اپنے آپ سے بہتر جاننے کی ضرورت ہے، بلکہ خداوند یسوع کے جو رسول ہیں ان کی بھی اگر ہم تعلیمات کی طرف دیکھیں، ان کی بھی اگر ہم خدمت کی طرف دیکھیں، تو وہ بھی ہمیں یہ کہتے ہیں کہ خداوند کے جو لوگ ہیں، وہ جو مالک ہیں نا، وہ ان کو نوکروں کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو نوکر ہیں انہیں وفاداری سے مالکوں کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے، جو خداوند نے ان کو اس کی ذمہ داری سونپی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے حوالہ بولا تھا، افسیوں کے خط میں جو بات لکھی ہوئی ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ میں نے کہاں سے یہ بات کہی تھی۔ افسیوں 6 باب کی اس کی 7 آیت میں لکھا ہے، اور اس خدمت کو آدمیوں کی نہیں بلکہ خداوند کی جان کر جی سے کرو، جی سے، اندر سے۔ عزیزو، بہت سارے آج کل دنیا میں لیڈر کھڑے ہو گئے ہیں، جی ہاں، چھوٹی چھوٹی سوسائٹیز بنا کے، چھوٹے چھوٹے گروپس بنا کے، اور کچھ سیاسی پارٹیاں ہیں، کچھ لوگ ہیں جو سوشل ورکر کی حیثیت سے کام کرتے ہیں، کچھ میڈیکل سروسز میں ہیں، اور اپنے آپ کو خداوند کی خدمت میں انوالو کیے ہوئے ہیں۔ آج کا دن جو خداوند یسوع نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، اس میں خداوند یسوع آپ کو اور مجھے آج جو سکھا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس کے جو لوگوں کے لیے ہمیں خدا نے مقرر کیا ہے، کسی بھی حیثیت سے، چاہے وہ سوشل ورکر کا کام ہو، چاہے وہ ایک سیاسی لیڈر کا کام ہو، چاہے وہ چرچ کا کام ہو، چاہے وہ اسکول کا کام ہو، چاہے میڈیکل سروسز میں آپ ہیں، آپ کو خدا نے اس لیے مقرر کیا کہ آپ خادم بنیں تاکہ آپ کی ایگزالٹیشن ہو سکے، تاکہ آپ کی کیا ہو سکے؟ ایگزالٹیشن ہو سکے۔ عزیزو، جی ہاں، خدمت میں ہی ایگزالٹیشن ہے۔ یہی خداوند یسوع نے جو ہے، یہاں ہم نے جو یوحنا رسول کی انجیل میں پڑھا تھا، ہم نے یہی سیکھا تھا کہ خدمت کے ذریعے سے ہی آپ کی ایگزالٹیشن ہونی ہے، کیونکہ اگر تم خدمت کرو گے تو پھر ہی تم اوپر آ سکتے ہو، پھر ہی تم ایک اچھے لیڈر بن سکتے ہو، اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر سمجھ کر ہی۔ جی ہاں، فلپیوں کے خط میں پولس رسول اس کے بارے میں بڑی خوبصورت آیات لکھتے ہیں اور ہمیں یسوع کی مثال بھی دیتے ہیں، اور یہ میں آپ کے سامنے اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ آج ہم سب جانیں کہ یسوع نے پاؤں کیوں دھوئے تھے۔ جی ہاں عزیزو، فلپیوں کا خط اور اس کا 2 باب میرے ساتھ کھول لیں۔ جی ہاں، فلپیوں کا خط اور اس کے 2 باب کی پہلے 3 آیت صرف دیکھیں، لکھا ہے، تفرقے اور بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو، بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے۔ جی ہاں عزیزو، ہم نے الگ الگ گروپس تو بنا لیے ہیں، الگ الگ سیاسی پارٹیاں بھی بنا لی ہیں، الگ الگ سوشل سروسز کے گروپس بھی بنا لیے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر جانتے رہتے ہیں۔ ہم کہتے رہتے ہیں کہ انہوں نے ایسے کیا، انہوں نے ایسے کیا، اور ہم ان سے بہتر ہیں۔ نہیں عزیزو، دوسروں کو اپنے سے بہتر جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ یسوع کی تعلیم ہے، یہ یسوع کا کلام ہے، یہ خدا کے کلام کی باتیں ہیں۔ جی ہاں، یہ خدا کے روح کی باتیں ہیں جو اس مقدس انجیل میں ہمارے لیے مقرر کی گئی ہیں، حکم کے طور پر دی گئی ہیں، تاکہ ہم اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ جاننا کافی نہیں ہے عزیزو، مسیح یسوع نے فرمایا کہ اگر تم جانتے ہو تو مبارک ہو، بشرط کہ اس پر عمل بھی کرو۔ جی ہاں عزیزو، عمل کرنا جو ہے وہی آپ کی زندگی کو آگے لے کر بڑھے گا۔ کیسے؟ آپ دیکھیں میرے ساتھ فلپیوں کے خط میں ہی
اور اس کے 5ویں آیت سے دیکھتے ہیں، 2 باب کی 5 آیت سے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا، اگرچہ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ دیکھیے عزیزو، یہ ہے ہمبلنس، یہ ہے اپنے آپ کو نیچے لانے کی بات۔ اب اس نے اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ خالی کر دیا، حالانکہ وہ خدا کی صورت تھا۔ مسیح خدا کی ذات کا پرتاؤ تھا اس دنیا میں، لیکن اس نے اپنے آپ کو خالی کر کے کس کی صورت اختیار کی؟ ایک لیڈر کی؟ ایک بادشاہ کی؟ نہیں، اس نے اپنے آپ کو کیا کیا؟ خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ اس نے اپنی خدائی کا دعویٰ سامنے نہیں رکھا، بلکہ وہ انسانوں کے مشابہ ہو کر آیا۔ اور پھر اس نے خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے 8ویں آیت سے، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ عزیزو، آج ہم لیڈر تو بننا چاہتے ہیں، آج ہم خداوند کے لوگوں کے خادم تو کہلانا چاہتے ہیں، کیا ہمارے اندر یہ جوش اور جذبہ ہے کہ ہم ان کے لیے اپنی جان دینے تک وفادار ٹھہر سکیں، اپنے لوگوں کے لیے کھڑے ہو سکیں، یا جب وقت ملے تو جا کے سیاسی لیڈروں کے ساتھ حکومت میں جا کے بیٹھ جائیں اور اپنے ہی لوگوں کا قتل عام کرتے رہیں روحانی طور پر؟ جی ہاں، یہ قتل عام میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ تلوار کا اور یہ بندوقوں کا نہیں ہے، یہ ان کا معاشی استحصال جب ہم کرتے ہیں، جب ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہوتی ہیں ان کے بارے میں آواز اٹھانے کی بجائے ہم ان دنیاوی لیڈروں کی پریزنگ میں لگے ہوتے ہیں، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے اپنے ملکوں میں۔ آپ جانتے ہیں اس کو اچھی طرح سے، اور بہت سارے ایسے لیڈر ہیں جو بھی اس کرسی تک پہنچ جاتے ہیں وزارت کی یا کسی بھی طرح سے حکومت میں مشیر یا کچھ بھی، وہ کیا کرتے ہیں آپ سب جانتے ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ حکومت کو اور جو دنیاوی لیڈر ہے، چاہے وہ مسیح ہے چاہے نہیں، ہاں اس کو ہم پریزنگ میں اس کے لگے رہتے ہیں، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ہر جھوٹی بات کا گھڑنے والا خدا کی بادشاہ سے باہر رہے گا۔ جی ہاں عزیزو، ہر جھوٹی بات کا گھڑنے والا خدا کی بادشاہ سے باہر رہے گا۔ تو اس لیے میرا ان تمام لیڈر صاحبان سے اور صاحبوں سے، جو خواتین ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ خدا کے خوف میں اپنی قوم کے لیے، اگر خدا آپ کو ایسا موقع فراہم کرتا ہے کہ آپ خدمت میں اس جگہ تک پہنچ گئے ہیں، تو خداوند آپ سے یہ توقع رکھتا ہے کہ آپ ایک سرونٹ لیڈر بنے، نہ کہ لیڈر بنے جو کہ صرف لوگوں کو بھاشن دینے والے یا ان کو صرف اپنے تقریریں دینے والے ہوں۔ اور آپ کا کام جو ہے ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ ہونا چاہیے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ پاکستان میں اور دوسری جگہوں پر ہمارے جو مسیحی لیڈر ہیں، کوئی شہباز بھٹی جیسا کوئی سامنے آئے۔ جی ہاں، ایسے خدا کے لیڈر چاہیے جو لوگوں کے لیے اپنی جان تک بھی دینے کے لیے تیار ہوں، نہ کہ لوگوں کے لیے لوگوں کا نام لے کر اپنے آپ کو ایگزالٹ کرنے والے لوگ ہوں۔ پروٹوکول کے والے لوگ نہیں چاہیے خدا کو، ایسے لوگ چاہیے جو بغیر پروٹوکول کے، خداوند یسوع کے ساتھ کوئی تلواریں لے کے لوگ نہیں چلتے تھے، وہ خدمت کا گزار ایک خادم تھا۔ آپ بھی خدا کے خدمت گزار خادم ہو۔ اسی طرح جو بڑی بڑی NGOs چلا رہے ہیں، ان سے بھی میری یہی درخواست ہے کہ آپ کو خدا نے اس لیے چنا ہے کہ آپ خدمت کریں۔ اسی طرح خدا کے خادم جو پاسٹرز ہیں، بشپس ہیں
اور جو آگے بڑھ کر آتے ہیں خدمت کرنے کے لیے کسی بھی حیثیت سے چرچ میں، عزیزو آپ کو خدا نے اس لیے چنا ہے کہ آپ کلیسیا کے لوگوں کے خادم بنیں۔ خداوند آپ کو خدمت کے لیے آج کے دن لوگوں کے پاؤں دھو کے، اپنے شاگردوں کے پاؤں دھو کے، جن کا وہ خداوند ہے، جن کا وہ استاد ہے، ان کے پاؤں دھو کر آپ سے اور مجھ سے یہ توقع رکھتا ہے کہ ہم بھی ایسے ہی بنیں، تاکہ کیا ہو، ایگزالٹیشن ہے۔ کیسے ایگزالٹیشن آنی ہے؟ یسوع کی ایگزالٹیشن کیا تھی؟ یہ دیکھیں فلپیوں کے خط میں ہی کنٹینیو کرتے ہیں ہم، 2 باب میں، اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا، یعنی بہت ایگزالٹ کیا اسے، اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ ہاللیلویہ! کس سے؟ یسوع کو کیا نام دیا ہے؟ وہ نام جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ چاہے کسی کے مطلب ہزاروں لاکھوں نام ہیں دنیا میں، ہر نام سے اعلیٰ نام جو ہے وہ یسوع نام ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ وہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا ہو، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ عزیزو، یہ ہے سرونٹ لیڈر۔ خدا نے اسے ایگزالٹ کیا۔ آپ کی ایگزالٹیشن، میری ایگزالٹیشن اسی وقت آئے گی جب ہم یسوع کی طرح سے پاؤں دھونے والے خادم بنیں گے۔ سال میں ایک دفعہ نہیں، پھر بار بار کہہ رہا ہوں، سال میں ایک دفعہ نہیں، رسم دکھانے کے لیے نہیں ہم نے کرنا، ہمیں سچ مچ خادم بننے کی ضرورت ہے۔ میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ جب کنونشن ہو یا کوئی ایسا، تو جو خادم ہے وہ خود کھانا بانٹنے میں لگا ہو، بہت کم ہے۔ کیوں نہیں ہم کر سکتے، ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے؟ عزیزو، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم ان کی خدمت کر سکتے ہیں، ان کے گھروں میں جا سکتے ہیں۔ کوئی بیمار ہے، اس کے گھر میں اپنے گھر سے کھانا پکا کے لے جا سکتے ہیں، تاکہ انہیں کھانا پکانے کی حاجت نہ آئے۔ عزیزو، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کا ذکر کرنے سے بہت لمبی بات ہو جائے گی، لیکن میں آپ کو آج صرف اور صرف اس طرف خداوند کی حضوری میں اس طرف لانا چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے اور آپ سے یہ توقع رکھتا ہے۔ خداوند یسوع آپ سے اور مجھ سے یہ توقع رکھتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم ایسے لیڈر بنیں، ایسے بنیں جو خدمت گزار ہوں، جو خدمت گزار ہوں۔ خداوند یسوع فرماتے ہیں، میں تم سے سچ کہتا ہوں، نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا، اور نہ بھیجا ہوا اپنے بھیجنے والے سے۔ جی ہاں عزیزو، آپ بھیجے ہوئے ہو، آپ یسوع سے بڑے نہیں ہو۔ میں بھیجا گیا ہوں، میں یسوع سے بڑا نہیں ہوں، کیونکہ وہ بھیجنے والا ہے۔ اور خداوند یسوع نے فرمایا اسی کلام میں، یوحنا کی انجیل میں، جہاں سے ہم نے آج کا حوالہ پڑھا تھا، کہ اگر تم ان باتوں کو جانتے ہو تو مبارک ہو۔ جی ہاں عزیزو، یہ ایک بہت بڑی شرط ہے آگے، بشرط کہ ان پر عمل بھی کیا کرو۔ عزیزو، ہم دوسروں سے تو چاہتے ہیں کہ وہ سارے قوانین کو مانیں، ساری باتوں کو اس پر عمل کریں، جو چرچ کا ڈسپلن ہے اس میں وہ قائم رہیں، لیکن کیا ہم خود اس پر قائم رہتے ہیں؟ کیا ہم کلام کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہم یسوع کے ڈسپلن میں رہ رہے ہیں؟ کیا ہم سچ مچ اس کے ڈسائپل ہیں؟ جی ہاں عزیزو، اور سب سے بڑی جو اس چیز کی جو وجہ ہے، کیونکہ خداوند یسوع دنیا میں اس لیے آیا تھا کہ آپ اور میں نجات پائیں، اور وہ صلیب پر اپنی جان دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ اپنی جان جو ہے اپنے لوگوں کے لیے دیتا ہے۔ وہ جان دینے تک کے لیے اس دنیا میں آیا تھا، اور اس نے دی اپنی جان، اور وہ آپ سے اور مجھ سے بھی ایسی ہی توقع رکھتا ہے کہ ہم اپنے لوگوں سے ایسی ہی محبت رکھیں۔ جی ہاں عزیزو، اور اس محبت کا اس جو محبت کو ہم جب ایک دوسرے کے ساتھ رکھیں گے، ایک دوسرے کی خدمت کرنے والے بنیں گے، لوگوں کو نظر آئے گا کہ ایک جو چرچ لیڈر ہے،
یا ایک جو ایلڈر ہے یا ایک جو ڈیکن ہے ایک جو بشپ ہے، وہ لوگوں کی خدمت کے طور پر وہ اپنے آپ کو اتنا ہمبل کر لیتا ہے تو لوگ بغیر وجہ کے آپ سے پیار کریں گے، اور آپ کو خداوند میں اتنی ایگزالٹیشن ملے گی کہ جو کسی اور کو نہیں مل سکی۔ اور اسی لیے خداوند یسوع نے فرمایا تھا اسی باب میں 13 باب میں ہی یوحنا کی رسول کی انجیل میں لکھا ہے کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں، ایک دوسرے سے محبت رکھو، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ یسوع کے شاگرد ہونے کے لیے ایک دوسرے کا خادم ہونا اور ایک دوسرے سے محبت رکھنا ضروری ہے۔ جی عزیزو، آج کے اس سارے بات چیت پر ضرور غور کیجیے گا اور اس کلام کو شیئر بھی کیجیے اور لوگوں کو بتائیے کہ ہمارا یسوع کیسا لیڈر تھا اور ہم کیسے لیڈر ہیں یا ہمیں کیسا ہونا چاہیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک خدا کے کلام کی یہ باتیں پہنچ سکیں اور خدا آپ سب کو برکت بخشے۔ آئیے ہم خدا کے حضور جھکیں تاکہ ہم آگے جو ہے جہاں بھی چرچز میں ہیں ہم خداوند کے اس حصے میں کلام کے جا سکیں جہاں ہمیں یہ سکھایا جائے گا گثمنی باغ کے واقعات کے حوالے سے۔ آئیے ہم خدا کے حضور میں جھکتے ہیں۔ خداوند لشکروں کے خدا، تو جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے، یسوع مسیح جو خدا کی صورت پر تو تھا اور دنیا میں ایک ہمبل اور ایک خادم کی صورت میں آ گیا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس ساری تیری بات چیت کے لیے، تیری زندگی کے لیے، جس کے ذریعے سے تو ہمیں نمونہ دے کر گیا، سکھا کر گیا۔ آج میں خدا تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تیرا یہ کلام جو زندگی بخش ہے ہمارے ہاتھوں میں ہے اور ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں خداوند کہ تو ہم سے کیا توقع رکھتا ہے۔ یسوع جی، تیرے حضور جھک کے خدا باپ سے اپنے ان تمام بہن بھائیوں کے لیے جو خداوند آج اس کلام کو سن رہے ہیں یا اس کے بعد سنیں گے، ان سب کو خداوند تیرے حضور اٹھاتا ہوں۔ خداوند ہماری زندگیوں کو بدل تاکہ ہم اپنے رویوں پر غور کریں اور ہم لیڈر نہ بنیں بلکہ خدمت گزار لیڈر بنیں، سرونٹس لیڈر بنیں، تاکہ خداوند تیری طرف سے ہمیں سرفرازی مل سکے اور تو وقت پر ہمیں سرفراز کرے۔ ان تمام نوجوان بیٹے بیٹیوں کو جو تیری خدمت میں آگے آئے ہیں، خداوند ان سب کو میں آج بلیس کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند جیسا تو نوجوانی کی عمر میں خداوند اپنی اس خدمت کے ذریعے سے لوگوں کو سکھا کے گیا، خداوند ایسے ہی یہ بچے بھی خداوند تجھ میں آگے بڑھیں اور اپنی خدمت کے ذریعے سے دنیا کو اپنی کلیسیاؤں میں لوگوں کے دلوں کو جیت سکیں۔ اپنا ہاتھ بڑھانا، مدد کرنا خداوند۔ اور ان دنوں میں جب ہم تیری صلیبی موت پر غور کرتے ہیں اور جب ہم ان 7 کلمات پر غور کرتے ہیں جو خداوند تو نے صلیب پر کہے اور تیرے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں، تو خداوند بخش دے کہ ہم اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ ہم نے بھی مرنا اور پھر تیری آمد پر بادلوں پر تیرا استقبال کرنا ہے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو اس قابل بنا سکیں کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو تیری آواز، نرسنگے کی آواز سن کر خداوند اٹھیں گے اور بادلوں پر تیرا استقبال کریں گے۔ ہاں خداوند بخش دے کہ ہم سب ایسے خادم بنیں جو خداوند عمل کرنے والے ہوں، تاکہ صرف ہمارے لیے جاننا کافی نہ ہو بلکہ عمل کر کے تیرے نام کو عزت و جلال دیں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین۔ عزیزو، خداوند کے نام کو جلال ملے۔ میں شکر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب ان دنوں میں ضرور خداوند کی حضوری میں برکت پائیں گے، اور جن لوگوں نے روزے رکھے ان سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں، اور میری ایمان ہے کہ آپ سب کو خداوند نے بہت بلیس کیا ہے۔ اور اگر آپ نے میرے جو ان دنوں میں سرمنز تھے روزوں کے حوالے سے، ہر وینسڈے کو ایک سرمن تھا روڈ ٹو ایسٹر، تو آپ اس کے حوالے سے آپ JC ورلڈ ٹیلی ویژن سے اور ہمارے یوٹیوب چینل سے اسے دیکھتے رہیں، تاکہ آپ پوری سیریز کو دیکھ سکیں کہ
اس میں ہم نے کیا سیکھا ہے روزے کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور خدمت کے حوالے سے باتیں ہیں ان کو بھی ہم خداوند کے کلام سے سیکھتے رہیں۔ یہ جب ہم خداوند کے جی اٹھنے کی عید کی طرف جا رہے ہیں، تو کل جیسے سب لوگ جو خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے وہ ہوگا اس کے ساتھ کلمات کے حوالے سے۔ مختلف چرچز میں یہ کہے جاتے ہیں، اس لیے کچھ چرچز نے مختلف ممالک سے لوگوں نے میرے سرمنس انہوں نے مختلف کلمات کے کہلوائے ہیں، تو وہ بھی ضرور جہاں جہاں سے بھی نشر ہوتے ہیں اور فیس بک پہ اور اس پہ آتے ہیں انہیں ضرور دیکھیے گا۔ اور اس کے بعد اتوار کو آپ کے ساتھ میں جو ہماری سن رائزنگ سروس کے حوالے سے آپ سب کے ساتھ حاضر ہوں گا، تاکہ ہم سب یسوع کی قبر پر جا کر اور اس کی زندہ ہونے کو یاد کر سکیں۔ جی ہاں عزیزو، آئیے ایک بار پھر خداوند میں آپ کو گڈ بائی کہتا ہوں، اور زندگی خداوند کی طرف سے ملی رہی اور یہ سانسیں چلتی رہیں تو ضرور آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ خداوند تمام خادموں کو اور ان تمام رسولوں کو، ان تمام مبشروں کو جو اس پیغام کو لے کے دنیا میں ان دنوں میں تعلیم دے رہے ہیں، کثرت سے استعمال کرے اور ان کا بیجا ہوا بیج جو ہے وہ 100 گنا پھل لائے، یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین۔ خدا آپ سب کو برکت دے، باپ، بیٹے، روح القدس کی برکت سب پر نازل ہو، آمین۔ سلامتی سے جائیں، خدا ان کا شکر ہو، آمین۔